बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ईद उल अज़हा के लिए 3 रोज़ा सीज़ फायर का ऐलान किया है। यानी इन 3 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं होगी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से। आपको पता है टारगेट किलिंग के वाक़यात हैं खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में, और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी रीजन में, और फोर्सेस पर हमले हैं। और बहुत सारे वाक़यात में आपको पता है कि तहरीक तालिबान के जो जंगजू हैं या जो अस्करियत पसंद हैं, ये उनकी कार्रवाइयाँ होती हैं। बाकायदा सीज़ फायर का ऐलान, इसका मतलब क्या है? वीडियो में आज इस मौजू पर भी बात होगी। और अफ़गान तालिबान ने एक बड़ा ऐलान किया है अक़वाम मुत्तहिदा की तीसरी दोहा कॉन्फ्रेंस के हवाले से। बाकायदा ये ऐलान ये है कि तालिबान इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं। इससे पहले कैफियत ये थी, गू की सूरत हाल थी, और पता नहीं चल रहा था ना अमेरिका को, ना अक़वाम मुत्तहिदा को, ना मग़रिब को, ना बाकी ममालिक को कि अफ़गान तालिबान क्या फ़ैसला करने वाले हैं। इस बात की बाकायदा तस्दीक की है। बाकायदा ये आप कह सकते हैं कि अफ़गान तालिबान ने ऐलान किया है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं। इस मौजू पर भी तफसीली आज बात करने की कोशिश करेंगे। सीज़ फायर TTP का इससे पहले जो ईद उल फ़ितर गुज़री है, इसमें खामोशी थी। और आपको पता है कि जब मौलाना फ़ज़ल रहमान अफ़गानिस्तान के दौरे पर गए थे, कोई 6 या 7 दिन का ये दौरा था अफ़गानिस्तान का, और इसमें उन्होंने काबुल में जो अहम अफ़गान तालिबान के वज़रा हैं, इनसे भी मुलाकात हुई थी मौलाना फ़ज़ल रहमान की, और कंदहार जाकर उनकी ख़ुसूसी मुलाकात हुई थी तालिबान के सुप्रीम लीडर शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा के साथ। और इस दौरे के दौरान बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उम्मीदें लगाई गई थी मौलाना फ़ज़ल रहमान के इस दौरे से। हसास मुलाकातें भी हुई थी, और कुछ ज़राए कहते हैं कि TTP के रहनुमाओं से भी उनकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद हमने ये देखा था कि बहुत अच्छे नताइज आना शुरू हुए थे मौलाना फ़ज़ल रहमान के दौरे अफ़गानिस्तान के बाद। एक तो अगर TTP की कार्रवाइयों के हवाले से बात की जाए तो जमीयत उलमा इस्लाम का एक मौक़िफ़ रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखती है, और पुरतशद्दुद वाक़यात जितने भी पाकिस्तान के अंदर होते रहे हैं, कभी भी जमीयत उलमा इस्लाम ने इन पुरतशद्दुद वाक़यात को सपोर्ट नहीं किया। दूसरा, वो कहते हैं कि जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए और सियासी जद्दोजहद के ज़रिए अगर मकासद हासिल किए जा सकते हैं तो बंदूक उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सारे जो जमीयत उलमा इस्लाम के मुखालफीन हैं, वो ये कहते भी हैं कि इनका आपस में संबंध है, यानी TTP का या JUI का, या करीबी रवाबित हैं JUI के या अफ़गान तालिबान के। इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गान तालिबान के साथ मौलाना फ़ज़ल रहमान के करीबी रवाबित हैं। यहाँ पर अगर आप स्कूल ऑफ थाट के हवाले से बात करते हैं तो अफ़गान तालिबान हो या TTP हो या फिर जमीयत उलमा इस्लाम जैसी सियासी मजहबी जमात, इन सब का स्कूल ऑफ थाट जो है वो एक ही है। और बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में कि इनमें अफ़गान तालिबान के मौजूदा जो रहनुमा हैं, इन्होंने तालीम हासिल की है। और TTP की कार्रवाइयों के हवाले से अगर आप बात करें तो मौलाना फ़ज़ल रहमान जब वापस आ गए थे तो TTP की हिकमत अमली में भी तब्दीली महसूस की गई थी। और वो तब्दीली ये थी कि कोई बड़ा वाक़या हो जाता था लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी TTP कबूल नहीं करती थी। बीच में फिर हमने इंतख़ाबात देखे, इंतख़ाबात के नताइज देखे, और इसमें उसके बाद फिर मौलाना फ़ज़ल रहमान का जो एक सियासी सफ़र था एक नए अंदाज़ में शुरू हुआ। उन्होंने अवामी असम्बली का इनेकाद शुरू किया। यहाँ पर पाकिस्तान में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पार्लिमान के अंदर भी, पार्लिमान से बाहर भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी और जलसों में भी बात करना शुरू की, और इंतहाई सख्त लबो लहजे में आजकल वो बात कर रहे हैं। TTP अब बाकायदा इसका मतलब ये है कि मैदान में उतर चुकी है, और मुतअद्दद जो वाक़यात हुए हैं, बड़े वाक़यात भी हैं, इसमें छोटे वाक़यात भी हैं, कार्रवाइयों में इजाफ़ा हुआ है। और ये जो 3 दिन का सीज़ फायर है, इसका मतलब ये है कि अब ये एलानिया जंग है, और जब ये 3 दिन का सीज़ फायर गुज़र जाएगा तो इसका ये मतलब भी लिया जा सकता है कि चौथे दिन या 5वें दिन के लिए किसी बड़े हमले की मनसूबाबंदी भी है। हम खैर की दुआ मांग सकते हैं। और जब आप जनूबी रीजन के हवाले से बात करते हैं, जब आप बन्नू डिवीज़न के हवाले से बात करते हैं, डेर इस्माइल ख़ान डिवीज़न के हवाले से बात करते हैं, डेर इस्माइल ख़ान डिवीज़न में ज़िला डेर इस्माइल ख़ान है और इसमें टांक है,
اور اس میں جنوبی وزیرستان کے 2 اضلاع ہیں۔ اسی طرح بنو ڈویژن میں شمالی وزیرستان ہے، ضلع بنو ہے اور ضلع لکی مروت ہے۔ اب یہ جو شدت پسندی ہے یا جو عسکریت پسندی ہے، یہ جب آپ 10 12 15 سال پیچھے جاتے ہیں اور وہ ایک لہر دیکھتے ہیں عسکریت پسندی کی، تو اس میں کرک کا ضلع جو تھا وہ نسبتاً محفوظ تھا۔ اب کرک میں بھی ایسی صورتحال ہے کہ وہاں پر رات کو باقاعدہ گشت ہوتا ہے، وہاں پر صورتحال جو ہے وہ سیکیورٹی کے اداروں کے لیے خاصا جو ایک صورتحال ہے وہ چیلنجنگ صورتحال ہے۔ سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اب دوسری طرف سے بھی کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ دیکھنے والی چیز ہوگی، کیونکہ بہت سارے واقعات میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کارروائی ہوتی ہے، پھر اس کے جواب میں کارروائی ہوتی ہے، اور جواب اور یا پہلی کارروائی جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف سے ہوتی ہے۔ کبھی آپریشن، کبھی خفیہ اطلاع پر آپریشن، پھر آپریشن ہوتا ہے اور اس پر پھر جوابی کارروائی ہوتی ہے۔ ایک پھر حملہ ہوتا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے، پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے، اور اس میں پھر جانی نقصان بھی سامنے آتا ہے۔ اور یہ ایسے واقعات ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس سے ایک بار پھر جو تشویش ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو ملک میں اگر معاشی صورتحال سٹیبل ہو رہی ہے دن بدن، تو ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو رہی ہے۔ اور اب اس سیز فائر کو کیسے لیا جائے گا یہ دیکھنے والی چیز ہوگی۔ افغان طالبان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے پاکستان کا، اور وہ بھی ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ٹی ٹی پی نے سیز فائر کیا تھا، اور وہ مذاکرات کے نتیجے میں کیا تھا۔ جب پاکستان سے وفود گئے تھے پچھلے دور میں، جب عمران خان وزیر اعظم تھے، آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، اور پشاور کے کور کمانڈر تھے جنرل فیض حمید، تو اس دور میں 2 وفود گئے تھے افغانستان، اور پھر جب مذاکرات ہوئے تھے افغان طالبان کی ثالثی میں، تو بھی ایک سیز فائر کا اعلان کیا تھا ٹی ٹی پی نے، لیکن وہ جب معاہدہ ٹوٹا تو وہ سیز فائر کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ سیز فائر پھر ٹوٹ گیا۔ اب جو بار بار پاکستان کا مطالبہ ہے کہ جی ٹی ٹی پی کی قیادت افغانستان میں موجود ہے، ٹی ٹی پی کی تمام تر منصوبہ بندی افغانستان سے ہوتی ہے، تو اس کی بار بار تردید بھی آتی ہے افغان حکومت کی جانب سے، اور افغان حکومت کہتی ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ کچھ جو ماہرین ہیں، سیکیورٹی کے ماہرین ہیں، اس خطے کے جو اس عسکریت پسندی کے موضوع پر کام کرنے والے ماہرین ہیں، ان کے مطابق ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے بہت قریبی روابط ہیں، باقاعدہ قریبی رشتے ہیں، ازدواجی رشتے میں یہ رشتے بدل چکے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ افغان طالبان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے کہ ٹی ٹی پی جیسی تنظیم کے ساتھ کیسے اپنے راستے جدا کی، کیسے ان کی سرپرستی سے ہاتھ کھینچا جائے۔ جب 20 سالہ انہوں نے جدوجہد کی امریکہ کے خلاف، تو یہی ٹی ٹی پی کے لوگ تھے جو افغان طالبان کا ساتھ دے رہے تھے، اور انہی جو افغان طالبان نے اب ٹی ٹی پی کا بھی ساتھ دیا ہے، اور ٹی ٹی پی نے افغان طالبان کا ساتھ دیا ہے۔ جب امریکہ تھا، موجود تھا افغانستان میں، تو یہی لوگ پاکستان میں بھی تھے۔ تو یہ بہت لمبی کہانیاں ہیں، اور ان بہت ساری کہانیوں سے آپ اچھی طرح واقف بھی ہیں۔ ریپیٹیشن ہو جائے گی اگر بہت سارے معاملات پر تفصیلی بات کریں گے۔ ایک بڑا اعلان کیا ہے افغان طالبان نے، اور وہ دوحہ کی تیسری کانفرنس کے حوالے سے ہے۔ ایک بڑا امتحان شروع ہونے والا ہے افغان طالبان کا، اور وہ امتحان یہ ہے کہ اب اگر یہ تیسری کانفرنس میں افغان طالبان شریک ہوں گے، اور اس کے لیے امکان یہی ہے کہ وزیر خارجہ امیر خان متقی ہوں گے، اور جو نائب وزیر اعظم برائے اقتصادیات ہیں عبدالغنی برادر، ملا عبدالغنی برادر، وہ رہنما ہیں کہ جنہوں نے زلمے خلیلزاد کے ساتھ باقاعدہ مصافحہ کیا تھا۔ وہ تصویرات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقاعدہ امریکہ اور طالبان کا جب معاہدہ ہوا تھا تو اس معاہدے پر ملا عبدالغنی برادر نے دستخط کیے تھے۔ یہ بھی اس کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ دین محمد حنیف شریک ہوں گے، اور اسی طرح سہیل شاہین کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کانفرنس میں شریک ہوں گے، اور خصوصی نمائندے ہوں گے شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کے، وہ بھی اس کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ یہ امکان ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ یہ جو میں نے نام بتائے ہیں یہ نہ جائیں، کوئی خصوصی نمائندگان کا ایک وفد بنایا جائے اور وہ دوحہ کانفرنس میں شریک ہو۔ لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ معاہدے میں جو افغان طالبان شریک تھے، وہی لوگ جو ہیں ان کا وفد بنا کے بھیجا جائے دوحہ، اور 30 جون اور 1 جولائی کو
یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور میں پچھلی ایک ویڈیو میں تفصیل سے میں بتا چکا ہوں کہ اس کانفرنس کا ایجنڈا کیا ہے۔ ایک 15 نکاتی تقریباً ایجنڈا ہے اقوام متحدہ کی جانب سے، اور 9 شرائط پیش کی ہیں افغان طالبان نے۔ اب یہ 9 شرائط بھی میں تفصیلاً آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگر آپ کو تفصیل جاننی ہے اس کانفرنس کے ایجنڈا کے حوالے سے یا طالبان کی بڑی بڑی شرائط کے حوالے سے، تو آپ پچھلی ایک ویڈیو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امتحان یہ ہے کہ اب اگر وہ شرائط انہی شرائط کے مطابق افغان طالبان شریک ہوں گے، تو ان میں بڑی شرط یہ ہے کہ جو سول سوسائٹی کے نمائندے ہیں، جو افغان خواتین ہیں، جو بہت سارے دوسرے ایسے لوگ ہیں جو افغان طالبان کی پالیسیوں پر تنقید کرتے رہتے ہیں، افغان طالبان چاہتے ہیں کہ اس کانفرنس میں وہ شریک نہ ہوں۔ افغان طالبان کے مخالفین چاہتے ہیں کہ اس کانفرنس میں صرف افغانستان کے نمائندگان تو شامل ہوں، سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی کے نمائندے، انسانی حقوق کی تنظیمیں، خواتین وغیرہ وغیرہ، لیکن اس میں افغان طالبان شریک نہ ہوں۔ اور جس طریقے سے اسلام آباد میں افغان خواتین نے افغان طالبان کے خلاف مظاہرہ کیا، جس طریقے سے باہر کے ممالک میں افغان طالبان کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں، جس طریقے سے افغانستان کے خفیہ مقامات پر احتجاج ہوتا ہے افغان خواتین کا، یہ عین ممکن ہے کہ اس کانفرنس کے دن بھی اس کانفرنس ہال کے باہر افغان طالبان کے خلاف مظاہرے ہوں۔ اور جو افغان طالبان سے اقوام متحدہ چاہتا ہے، جو امریکہ چاہتا ہے، کیا یہ مقاصد حاصل ہو پائیں گی یا نہیں؟ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں صرف آپ کو اس ویڈیو میں صرف اتنا بتانا تھا کہ افغان طالبان نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، اور اس میں افغان وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے، عبدالقہار بلخی کی طرف سے بھی، اور افغان ترجمان جو ہیں ذبیح اللہ مجاہد، ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ افغان طالبان تیسری دوحہ کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ یہ باقاعدہ ایک اعلان ہے، اور اس سے پہلے جب پہلی کانفرنس ہوئی تھی مئی میں پچھلے سال، تو اس میں افغان طالبان کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ فروری 18 اور 19 فروری کو جب دوسری دوحہ کانفرنس ہوئی تھی، تو اس میں افغان طالبان کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی، لیکن ان کی شرائط نہیں مانی گئی تھی، تو افغان طالبان نے اس دوسری کانفرنس سے بائیکاٹ کیا تھا، اس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ اب تیسری کانفرنس میں افغان طالبان شریک ہو رہے ہیں۔ پہلی دفعہ افغان طالبان کسی عالمی فورم پر اپنے مخالفین اور اپنے ناقدین کا سامنا کریں گے، سوال جواب ہوں گے، جائزہ لیا جائے گا، دو طرفہ جائزہ لیا جائے گا۔ جو الزامات ہیں، جو دنیا کے یا عالمی برادری کے تحفظات ہیں، افغان طالبان کے پاس ان تحفظات کا، ان سوالوں کا کیا جواب ہے، کیا ممکنات ہیں، اس کانفرنس میں شرکت کے بعد افغان طالبان کیا حاصل کر پائیں گے، کیا وہ کھوئیں گے اور کیا پائیں گے، اس پر تفصیلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ میرا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ سبسکرائب کر لیجیے۔ بہت شکریہ۔